हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फखर दुरानी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो चुके हैं बाकायदा तौर पर। इस हवाले से हमने साजिद तारड़ जो उनके साबिक मुशीर भी हैं, उनका इंटरव्यू भी दो तीन रोज़ पहले किया, उसको भी हम दोबारा लगा रहे हैं कि आप ज़रूर साजिद तारड़ की भी गुफ्तगू सुने कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की सूरत में क्या क्या इकदाम है वो करेंगे। लेकिन आज हम चूँकि ट्रंप जीत गए हैं तो पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट होने या ना होने, यानी कि इमरान खान को रिहा करने की जो बात हो रही है, करने या ना करने की सूरत में क्या इम्कानात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, बहुत अहम मामला है। एक एमएनए है जो कि तौसा से ताल्लुक़ है उनका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जमात है, उनको अगवा कर लिया गया है, ज़बरदस्ती जबरी उठा कर ले गए हैं। इन एमएनए का नाम इस जनूबी पंजाब में और इस सारे इलाके में बड़ा मशहूर है और इनका नाम है ख्वाजा शिराज। पीटीआई में भी बड़ा नामी ग्रामी ये एमएनए है। ये क्या वाक़या हुआ है, इनको क्यों उठाया गया है, और पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाने की जो बात हो रही है वो असल में क्या है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो आइए इन दोनों मौज़ूआत पर बात करते हैं फ़खर दुरानी के साथ। फ़खर जी, आप ठीक है? शाह जी, अल्लाह के शुक्र। आप सुनाएं। बस आपने ट्रंप को फिर मुंतखब करा दिया। बिल्कुल। ये जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तानी इलेक्शंस में हुआ था ना कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, ख़ासतौर के ऊपर जो कन्वेंशनल मीडिया और सोशल मीडिया की एक जो वार थी ना, हमने देखा कि यहाँ पे भी जो है वो एक कन्वेंशनल मीडिया की जो प्रेडिक्शंस हैं या वो दुरुस्त साबित नहीं हो पा रही। ख़ासतौर के ऊपर जो इलेक्शंस के हवाले से या जो लोगों का वोटिंग पैटर्न है उसको शायद वो प्रॉपर्ली गेज नहीं कर पा रहे। और जो सोशल मीडिया है लोगों की जहन साजी बनाने के हवाले से उसकी बड़ी अहम मिसाल ये हमें अमेरिका के अब ये जो ट्रंप के इलेक्शंस में नज़र आई है। क्योंकि अगर आप देखें अमेरिकी मीडिया को, जो ख़ास तौर के ऊपर जितने भी बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वहाँ पे, वो सब यही प्रेडिक्ट कर रहे थे। एक तो मतलब उनकी कैंपेन भी अगर देखी जाए तो ओपनली उन्होंने ट्रंप का जो है वो मुखालफत की कि इसको नहीं होना चाहिए। रीज़न्स डिफरेंट हो सकती हैं वहाँ पे एक जो मकामी सतह के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रंप है उन्होंने ना सिर्फ ये कि सदारती इलेक्शंस का वो एक दफ़ा दोबारा वापस आए हैं। आपने देखा कि उनके ख़िलाफ़ जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी वो किए गए थे उनके ऊपर जो केसेस थे, ये भी कहा जा रहा था कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन नहीं जीतते तो वो फिर सीधा जेल जाएंगे या फिर वो जो कसरे सदारत है वहाँ पे जाएंगे। तो वो दूसरी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। हमारे सदर आसम अली जरदारी के बारे में भी कहा जाता है ना कि हम्म। शुरू में जब बेनज़ीर भुट्टो हयात थी तो इनके बारे में बल्कि ख़ुद भी उन्होंने कहा था कि या मैं जेल में होता हूँ या हम्म। मैं वानी वज़ीर आज़म में होता हूँ या वज़ीर आज़म हाउस में होता हूँ या जेल में होता हूँ। हम्म। तो ट्रंप जो है वो इनका केस ज़रा ये था कि या ये जेल जाते या सदर बनते। बनते। लेकिन मैं आपको इसकी एक और साइड भी अगर आप इजाज़त दें तो करूँ। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमारी आइडिया पहले था, इसीलिए हमने साजिद तारड़ जो कि उनके फॉर्मर मशीर हैं उनको दावत भी दी थी। वो आए थे, अमेरिका से आए, तो वो खुसूसी तौर पे यहाँ पर आए। मेरा ये ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो अमेरिकी इश्यूज़ को किया, डोमेस्टिक इश्यूज जो है ना डोमेस्टिक वो इश्यूज़ को उनको किया। एड्रेस करने के लिए। नंबर टू, आपने वो सोशल मीडिया कहा, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका साथ एलन मस्क ने भी दिया, बिल्कुल जो बिल्कुल, और कि ट्विटर भरपूर के तरीके से दिया। जो कि ट्विटर फॉर्मली ट्विटर और आजकल एक्स जो है हम्म। उसके सरबराह हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हम्म। एलन मस्क। उन्होंने साथ दिया, जो जिन्होंने उनको प्रमोशन दी, सोशल मीडिया के ऊपर उनको बड़ी इवन प्रमोशन उनकी दी। रैलीज में जो है वो जाके वो किए जी हाँ। खिताब वगैरह और दिए। आप ये देखिए कि एक वक्त था कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, हम्म। इनकी ट्वीट बंद कर दी गई थी, याद है ना आपको। बिल्कुल। और लेकिन अब ऑल द वे अराउंड, और फिर ट्रंप ने एक और काम भी किया। ट्रंप ने ये काम किया कि उन्होंने जेनजीज को एड्रेस करना शुरू किया। जेनजीज किसे कहते हैं? जनरेशन जी ये जो है, ये नई जो 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 नई जनरेशन है नस्ल है जी, ना। उसको कहते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे है। तो इन्होंने उनको कम्युनिकेट किया। तो बाकी जो कमला हैरिस हैं उन्होंने भी अपनी कैंपेन भरपूर चलाई, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप देखें CNN, आप देखें फॉरेन पॉलिसी, आप देखें वाशिंगटन पोस्ट हो, वाशिंगटन पोस्ट देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स हो। न्यूयॉर्क टाइम्स देखें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो कोई पोजीशन नहीं दी थी, वाशिंगटन पोस्ट ने पोजीशन ले ली थी। हम्म। जितने भी अखबारात हैं और मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं, लोगों ने इन पे ट्रस्ट ख़त्म कर दिया है। और ये ट्रस्ट जो है अमेरिका में नहीं ख़त्म हुआ, ये ट्रस्ट पाकिस्तान में भी ख़त्म हुआ, दुनिया ये भर में इंडिया में भी। तकरीबन जो कन्वेंशनल जी हाँ। मीडिया है वो उसके ऊपर वो कम होता जा रहा है अच्छा, जो वैसे लोग। बाय द वे,
میری جہاں تک معلومات ہیں ہندوستان میں ٹرسٹ اتنا زیادہ شیک نہیں ہوا. ہندوستان میں جو بڑے میڈیا گروپ ہیں ٹائمز آف انڈیا، انڈیا ٹوڈے، تھنگز لائک، انہوں نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز شروع کیے ہیں، لیکن ان سے زیادہ پاورفل وہی ہے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو کہ ہریش کمار ہیں. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے ان کا بڑا کرائسس ہوا تھا، یا کرن تھاپر ہیں، اور بھی بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں جو کہ انڈیویجولز بڑے وہاں پر ان کا انفلوئنس ہے. تو اب ٹرمپ آ گئے، لیکن اگلی بات تو جو سب سے اہم ہے وہ پہلے مجھے آپ بتائیں کہ کیا ٹرمپ پاکستان میں عمران خان کی جو رہائی کے لیے کوئی رول پلے کریں گے؟ شاہ جی اس میں دو مین چیزیں ہیں ٹرمپ کے حوالے سے، خاص طور کے اوپر امریکہ کے جو بھی صدر آتا ہے نا تو اس کا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں کیا اثرات اس کے ہوں گے. جو یہ ٹرمپ نے آج خاص کے طور کے اوپر جو اس کی وکٹری اسپیچ بھی تھی، میں سمجھتا ہوں اس میں جو ایک بڑا اہم پوائنٹ اس نے ریز کیا وہ یہ تھا کہ وہ کہتا ہے جب میں پہلے بھی صدر آیا تھا تو میں نے تمام جنگیں ختم کر دی تھی، صرف ایک ISIS کو ہم نے جو ہے وہ شکست دی تھی، اس کے علاوہ ساری. اور یہ بات درست بھی ہے، اس نے جو افغانستان سے بھی امریکی فوجیوں کا جو وڈرال ہے وہ اس کے دور میں ہی انیشیٹ کیا گیا تھا، آگے پھر اس کو بائیڈن نے کنٹینیو کیا. تو جو جنگوں کے حوالے سے خاص طور کے اوپر جو مڈل ایسٹ کی اس ٹائم صورتحال ہے، غزہ کے حوالے سے ہو، لبنان کے حوالے سے ہو، یوکرین. جو اس پہ میں آتا ہوں تو یہ تیسری جو ایک ٹینشن ایران کے ساتھ ہے، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ جو ایران کے ساتھ ایک ایسکیلیشن کے حوالے سے ایک سمجھا جا رہا تھا اسرائیل کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس طرف وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ کا اس ٹائم جو زیادہ تر فوکس ہوگا، امریکیوں نے اس دفعہ اس کو منتخب اس لیے کیا ہے کہ آپ جتنے بھی خاص طور کے اوپر میں کوئی اپنے پاکستانی بھی جاننے والوں سے جس سے بات ہوئی، مہنگائی وہاں پہ اور ان چیزوں سے امریکی زیادہ پریشان تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ کا فوکس ہوگا اپنے انٹرنل میٹرز کے اوپر ہوگا، اور یہ جو جنگیں اور امریکی جو انوالومنٹ ہے شاید یہ اس سے ڈسٹنس خود کو کریں گے جو امریکہ کو. اور یوکرین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا ویپنز کی صورت میں بھی، اور پھر جو باقی بھی فائنینشلی بھی ایڈز اور گرانٹس وغیرہ اس کو دی جا رہی تھی، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا دھچکا لگے گا نا وہ یوکرین کو لگے گا، کیونکہ ٹرمپ شروع سے ہی یہ یوکرین وار کے حامی نہیں تھے. اس سے رشیا جو ہے بڑا خوش ہوگا جو ٹرمپ کی جو صدارت تھی اس سے. یہ تو انٹرنیشنل اگر سیناریو دیکھا جائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی ٹرمپ کردار ادا کریں گے، اور کیا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو امریکی انتظامیہ چاہے وہ ٹرمپ آ جائے، بائیڈن ہو یا اس سے پہلے براک اوباما، یہ جو بھی ہوں، جب تک امریکہ کے اس خطے کے اندر اپنے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتے، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تب تک امریکہ جو ہے نا وہ اس طرح انٹرفیئر نہیں کرتا. اور خاص طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں اگر تو کوئی واقعی یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کوئی اسکلیٹ ہوئی، اس صورت میں امریکہ کو اس خطے میں پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تب تو وہ عمران خان کے لیے کوئی انٹرفیئرنس یا وہ جس طرح ایک کہا جا رہا ہے یا وہ کیا جائے گا. تو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی کوئی رہائی کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ٹرمپ اس طرح کا وہ کریں گے. ایک چیز ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ میں جو PTI کا اوورسیز چیپٹر ہے، خاص طور کے اوپر PTI USA جو ہے، وہ ہیوی اس پہ جو ہے وہ فنڈنگ اور اس کے ذریعے کوئی لابنگ فرمز کے ذریعے، جس طرح ہم نے پہلے دیکھا ہے قراردادیں منظور ہو جان امریکی جو ایوان سے، یہ اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے اور کوئی اس طرح بھرپور کوئی کیمپین چلائی جا سکے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹرمپ جو ہے وہ پرسنلی کوئی پین لے کے اس طرح عمران خان کی رہائی کے لیے اچھا، کوئی کام میں ذرا کریں گے. ڈفرینٹ بات کرتا ہوں. جو بات آپ نے کہی نا، یہ بات ہم ظاہر ہے ہم بھی کہتے رہے، لیکن میں اسے نا ایک ڈفرینٹ انداز میں بات کرتا ہوں. فرض کریں کہ ٹرمپ نے پرسنل پین لے لیا. فرض کریں کہ جو ہماری ایکسپیٹس ہیں پرٹیکولرلی امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا ظاہر ہے بڑا کلاؤٹ ہے وہاں پر، بڑی انگریس ہے. بڑے متمول پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے قراردادیں پاس ہوئیں، آپ نے ریفرنس بھی دیا. فرض کریں کہ جو ٹرمپ ہیں اپنے ووٹرز کے لیے، متمول پاکستانیوں کے لیے، وہ ایک لمحے کے لیے آپ فرض کر لیں کہ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ جی عمران خان کو پاکستان میں اس نے قید کیا ہوا ہے. یہ ایک ویڈیو بھی ہے جس میں ایک پاکستانی ان کو بتا رہے ہیں جی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اور ٹرمپ جو ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں. اب میں اس ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے اوپر جا رہا ہوں. عمران خان صاحب کے بارے میں وہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی ان کو ریلیز کرنا ہے، اس کو کہیں گے مطلب وہ ملٹری کے ذریعے سب کو جو ان کو پتہ ہے کہ ملٹری کے جو ذریعے. طاقت کا جو یہاں پہ وہ زیادہ. سر چشمہ ہے ہاں وہ فوج ہے ہاں یہاں پہ.
وہ فوج کے ذریعے یہاں پر بات کریں گے یا CIA کے ذریعے بات کریں گے. ہاں جو بھی مطلب ایک چینلز جو چینل ہیں ہاں جو کہ ڈپلومیٹک چینل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ یہ کہ پینٹاگان ٹو GHQ جو رابطے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوگا, اس میں کس کو کہا جائے گا, اپروچ کس کو کیا جائے گا؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو اپروچ کیا جائے گا. نہیں. تو کیا جنرل عاصم منیر مان لیں گے؟ ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ ان کا جنرل عاصم منیر کا اپنا, اور وہ کہیں گے کہ یہ تو پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت ہے, یہ تو ان کو ادھر سے کہیں گے. لیکن میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ کن کن موقعوں پر ہماری فوج کو کیا کیا کچھ کہا گیا, ہماری فوج نے نہیں مانی. ظاہر فوج ہماری پاکستان میں بڑی بڑی پاورفل فوج ہے. اگر آپ کہیں کہ پارلیمنٹ پاورفل ہے یا جوڈیشری پاورفل ہے یا فلاں پاورفل ہے, کوئی بھی نہیں انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, فوج پاورفل ہے, ہمیں اچھا لگے برا لگے, انفارچونیٹلی یہ ایک بٹر ریالٹی ہے. میں ماضی قریب کی بھی اگزامپل دے دیتا ہوں اور ماضی بعید کی بھی اگزامپل دیتا ہوں. ماضی قریب کی اگزامپل دیتے ہیں. 2 مئی 2011 اسامہ بن لادن کے اوپر امریکہ نے کارروائی کی اور وہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے مار دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی لے گئے. اس سے پہلے ڈاکٹر شکیل آفریدی, ان کو سیو دی چلڈرن نامی ایک NGO نے, انٹرنیشنل NGO نے اسائنمنٹ دی کہ آپ ان علاقوں کے سیمپلز جو ہیں وہ اکٹھے کریں. 14 لاکھ روپیہ ان کو دیا گیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, کچھ بھی پیسے نہیں. تو ڈاکٹر شکیل آفریدی فیل ہو گئے تھے اور ڈاکٹر شکیل آفریدی کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کون ہے. انہیں صرف سیمپل لانے کا کہا گیا تھا. سیمپل نہیں ملا تھا اسامہ بن لادن کے گھر سے جو ایبٹ آباد والا. پاکستان نے 2 مئی 2011 کو جب آپریشن ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن ہماری انٹیلیجنس کے اداروں نے کی. انہوں نے تقریباً 13 مئی کو ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پشاور میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا. مقامی جو سہولت کار تھے مطلب جو اس کے ان کو پکڑ لیا. ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ سہولت کار ہیں یا نہیں, ان کو تو نہیں پتا تھا. لیکن ڈاکٹر شکیل آفریدی اپنے گھر پہ تھے جہاں سے ان کو پکڑا گیا. 13 مئی کو ڈاکٹر شکیل آفریدی بھاگے نہیں تھے, گرفتار ہو گئے. ان کے اوپر انیشلی تو کوئی مقدمہ نہیں ہوا, بعد میں چھوٹا موٹا مقدمہ ہوا, پھر بعد میں FR کے مقدمے یعنی کہ ٹرائبل ایریاز کی کورٹ میں ایک ان پہ مقدمہ سنا کے ان کو گرفتار کر لیا گیا. وہ جیل میں, آج بھی جیل میں. فیملی بھی ان کی یہاں پر بیچارے وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں. میں بیچارہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے فیملی کا تو کوئی قصور نہیں, اور ایون شکیل آفریدی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں تو کہوں گا اس کو بھی کوئی قصور نہیں. تو امریکہ نے کیا کیا, امریکہ نے فارملی پاکستان کو کہا کہ شکیل آفریدی کو چھوڑ دیں, ہمیں دے دیں. پاکستان میں اس وقت جو انٹیلیجنس کے چیف تھے وہ تھے جنرل پاشا, اور پاکستان میں اس وقت جو اسٹرانگ مین تھے وہ تھے جنرل کیانی تھے. کیا فوج نے, اور یہ جو کہا گیا تھا یہ پینٹاگان ٹو پینٹاگان اور CIA ٹو ISI کمیونیکیشن ہے, ایک نارمل چینلز کے ذریعے, ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے بھی ہوئی, اور اصل جو تعلقات ہیں وہ ان 2 چینلز کے ذریعے. تو کیا پاکستان نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کر دیا؟ نہیں کیا. ایک بات, اب اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر شکیل آفریدی کا اگزامپل تو ہم نے دیکھ لیا. پھر ایک اور معاملے کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے. جنرل کیانی آرمی چیف تھے, اور 2006 آنورڈ 2005-6 آنورڈ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام لگا. فارملی ان کے ٹاپ آفیشلز کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں, پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے. پاکستان کہتا تھا نہیں ہم تو کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان ڈو مور کرے. اور ڈبل گیم کیا ہے کہ پاکستان جو افغان طالبان جن کو ابھی ہم کہتے ہیں امارات اسلامی, کہ ان کے ساتھ ملا ہوا ان کو سپورٹ کر رہا, اور پاکستان کر رہا تھا. جو جنرل کیانی جب ISI چیف, جنرل احسان اللہ جب ISI چیف تھے 2004 میں وہ جاتے ہیں, 4 کے اینڈ پہ, 5 کے شروع میں جنرل کیانی آ جاتے ہیں. تو 5 کے اینڈ پہ پاکستان کے اوپر, 6 کے شروع میں پاکستان کے اوپر الزامات لگنے لگ پڑے کہ جی ہم نے ڈبل گیم کر رہے ہیں, کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ ڈبل گیم کر رہی ہے کہ ایک طرف ہمارے ساتھ وار آن ٹیرر کے بھی اتحادی ہیں اور دوسری طرف افغان طالبان کو بھی یہ حمایت کر رہے ہیں.
کیا ہم کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ پاکستان کا سٹینس یہ تھا کہ ہمارے دیکھیں 70,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جی ہاں، ہمارے پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، ہم کوئی بالکل وار اینڈ ٹیرر پہ فرنٹ لائن اتحادی ہیں آپ کے، پاکستان کا تو نہیں، اور یہ ایک سٹینس پاکستان تھا۔ ہم ان سے امداد بھی لے رہے تھے نا. ہم، تو پاکستان جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان کی جو آرمی ہے وہ کولیشن سپورٹ فنڈ سے پیسے بھی لے رہی تھی. ہم، تو کیا اس وقت کے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے امریکہ کے کہنے کی بات مان لی؟ کیا ہم نے خاموشی سے جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ چھوڑ دی؟ ہم، نہیں چھوڑی نا. ہم، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے جو جن کے پاس پوری پاور تھی انہوں نے سوچا کہ نہیں امریکہ نے تو کل کہاں چلے جانا ہے تو ہم طالبان کے مطلب ساتھ ہم بنا اپنا کر. انٹرسٹ دیکھتا ہے نا، ہر ٹھیک ہے، ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے امریکہ کی مخالفت مول لے لی. ہم، اچھا، اور امریکہ کیا صورتحال تھا کہ امریکہ کے گلے میں ایسی ہڈی یہ بن گئے ہوئے تھے کہ نہ نگل سک رہا تھا نہ اگل رہا تھا. ٹھیک ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ 2 مئی 2011 کا جب آپریشن ہوا تو اس سے پہلے پاکستان کو انہوں نے خفیہ اطلاع نہیں دی کہ جی ہمیں اسامہ بن لادن کا پتہ ہے. انہوں نے یونیلیٹرل ایشو کیا، پاکستان کو ساتھ لے کے چلے لیکن پاکستان کو نہیں بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستان نے یہ بڑی ہسٹریز میں یہ دوسرا موقع ہے کہ جب انہوں نے امریکہ نے پاکستان کو کچھ کہا، پاکستان نے اندر سے ڈبل گیم اپنی جو ہے آپ دیکھیں نا 2005 میں کیا نہیں آتے ہیں. اور اسامہ بن لادن جو ہے وہ جو کہ یہاں پر آ کے رہنا شروع ہوئے ایبٹ آباد میں، وہ بھی 2005 میں ہی آ کے رہنا شروع ہوئے. شاہ جی اچھا، ٹھیک ہے، ویسے اس پہ جو ڈبل گیم امریکی کہتے ہیں نا پاکستان کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ملک اپنا جو اسٹریٹجک جو جی جی جتنے بھی ایسا ہی ہے، پالیسیز ہوتی ہیں نا ایسا وہ ہی. انہوں نے، کیونکہ امریکہ کا جو ماضی ہے نا وہ ہم دیکھ لیں امریکہ پاکستان خود کو ڈبل گیم کرتا رہتا ہے. ہمیشہ سے چاہے وہ کولڈ وار ہو، اس کے بعد جس طرح پاکستان کو انہوں نے چھوڑا بے آسرا، اور پھر اس کے بعد جب یہ 9/11 والا واقعہ ہو اس کے بعد پھر ان کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو وہ آئے. فخر تو یہ درانی، پاکستان کو پتہ تھا ہمیشہ سے کہ امریکہ یہ آتا ہے، وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے کبھی ان کا. تو پھر پاکستان نے کیونکہ یہیں رہنا ہے تو اس نے اپنے جیوگرافیکل وہ جو بھی ہیں وہ دیکھنے ہیں اور فخر انٹرسٹ درانی، کو. یہ جو ہماری یہ امریکیوں کا پالیسی ہے نا، ہاں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے نا، جو امریکہ ہم پر ڈبل گیم کا الزام لگا رہا تھا، پاکستان والوں نے ایک پالیسی بنائی. مجھے اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیا پالیسی بناتے ہیں، مجھے اعتراض یہ ہے کہ اس پالیسی کی فارمولیشن میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ نہیں ہوتی. لیڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کریں، کوئی بھی پالیسی بنائیں، اچھی بات ہے پاکستان کے انٹرسٹ کی بنائیں گے نا، لیکن لیڈ کس کو لینی چاہیے؟ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو. تو وہ نہیں ہے، وہ مسنگ ہے. پارلیمنٹ کی سپورٹ مسنگ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو وہ ان پٹ ہے وہ مسنگ ہے. تو یہ بند کمروں میں پالیسی بنتی ہے تو اس لیے وہ ہوتی ہے. وہ اس لیے میں اگر یہ 9/11 کے بعد جو وار اینڈ ٹیرر والا تھا نا، مشرف جو ہے وہ ڈکٹیٹر تھا اس ٹائم، آل ان ایسے آل تھا، سب کچھ یہی تھا. تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو اس ٹائم تھی ہی نہیں، وہ تو ملک سے ویسے ہی بھاگے ہوئے تھے. نہیں، میں تو تو یہ جنرل کیانی آن ہاں. ورڈز کی بات کر رہا ہوں نا. میں تو جنرل کیانی آرمی چیف بن گئے نا، 2007 میں آرمی چیف بن گئے، 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو اس کے بعد بھی تو یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد کا یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیشہ آن بورڈ ہونی چاہیے، آن خاص بورڈ طور ہونی کے چاہیے. اوپر اس طرح کے معاملات. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ 2 ایگزامپل میں نے دیا، اب آپ کو تیسری ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. تیسری ایگزامپل کیا ہے؟ تیسری ایگزامپل ہے کہ جب سوویت یونین کے خلاف پاکستان کی اسسٹنس جاری تھی، جو کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور فارملی 83 میں پیسے آنے شروع 1983 میں پیسے آنے شروع ہوتے ہیں امریکہ کے، جو کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ ہوتی ہے، اور اس وقت جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ایٹ دیٹ ٹائم، انہوں نے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جس کو جو بھی حکومتیں آئیں، چاہے وہ فوجی حکومتیں تھیں چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں، سب نے اس کو آگے بڑھایا. ضیاء الحق آ گئے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. بینظیر بھٹو صاحب آئیں، انہوں نے آگے بڑھایا. نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے آگے بڑھایا. اور پھر الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب نے اس کا تجربہ کیا 1997 میں. ٹھیک ہے، مئی 28 مئی 28 مئی 1998 میں. اب دیکھیے، کیا اس وقت امریکہ کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے؟ پتا تھا. کلنٹن نے فون کیا تھا نواز شریف. نہیں، وہ تو روکنے کا کہا تھا نا. کیا امریکہ نے ایٹم بم روکنے کے لیے نہیں پاکستان کو کہا؟ تو اس بات کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ انہوں نے زور سے نہیں، ہلکا سا کہا بھی، کیونکہ اس ٹائم ضرورت بھی تھی لیکن پاکستان امریکہ کی. نے آنکھ بھی بند رکھی، کیونکہ امریکہ کا بھی یہ مفاد تھا کہ اگر ان کے پاس ایٹم بم ہے تو انڈیا کے پاس ہے، تو چین کے ارد گرد ہمارے، یعنی کہ امریکہ
چین کو ایٹ دیٹ ٹائم بھی ایک پرابلم ہی سمجھتا تھا, انڈیا کو سمجھتا تھا, تو پاکستان کے پاس بھی تھا. لیکن پاکستان نے امریکہ کی بات نہیں مانی. پھر اگلی آ جائیں کہ 28 مئی 1998 کو امریکی صدر بل کلنٹن نے فون کر کے نواز شریف صاحب کو کہا کہ ہم آپ کے سارے قرضے معاف کر دیں گے اور نہ جانے کتنے بلین ڈالرز کی ہم آپ کو امداد بھی دیں گے. تو نواز شریف صاحب نے امریکہ کی بات نہیں مانی, یہ جو کہ پولیٹیکل لیڈر تھا, اور پھر دھمکی بھی دی تھی کہ پھر آپ اچھا دنیا میں ایٹ دیٹ ٹائم جہانگیر کرامت تھے پاکستان کے جو آرمی چیف جو تھے, وہ جہانگیر کرامت تھے. تو اس کے اوپر مختلف اکاؤنٹس سامنے آئے ہوئے ہیں, آج بھی سامنے آئے ہوئے ہیں. ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب نے دیا جو کہ اس وقت وزیر اطلاعات تھے. ایک اکاؤنٹ جو عمر ایوب کے جو والد ہیں گوہر ایوب, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فرام پاور کاریڈورز, وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام جو لوگ تھے جو ملٹری قیادت تھی, انہوں نے کہا کہ سیاسی جو قیادت ہے وہ فیصلہ کرے, کیونکہ ملٹری کے تعلقات ادھر امریکہ میں بھی تھے. زیادہ ہمارے جرنیل جو ہیں ادھر سے ٹرین ہو کے آتے ہیں, سینڈ ہرٹس جاتے ہیں یا ادھر مختلف ان کی جو اکیڈمیز ہیں وہاں پر جاتے ہیں. تو انہوں نے کس پہ اعتماد کیا تھا؟ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈر. تو کیا پاکستان سے جن کے ذاتی تعلقات, کلنٹن کے ساتھ کہا جاتا تھا ذاتی تعلقات ہیں, یاد ہے آپ کو کہ وہ کارگل والا جو معاملہ ہوا تھا اس میں بھی کلنٹن کا ایک بڑا رول تھا ڈیفیوز کرنے میں, نہیں مانا پاکستان نے. تو آج اگر فرض کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ بھی دیتا ہے کہ عمران خان کو ریلیز کرو, جو وہ نہیں کہیں گے, چانس نہیں ہے, لیکن فرض کریں کہہ دیتا ہے, تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پر یہ بڑی پاورفل ہے اور یہ ان کی بات نہیں مانے گی, میرا یہ خیال ہے. البتہ یہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ضرور رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو دس از واٹ از مائی پوائنٹ. میں نے مختلف بالکل آپ ایگزامپلس صحیح دے کہہ دی. رہے ہیں, مطلب کہ پاکستان یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ اگر کوئی کہیں گے تو وہ مان لیں گے. اس سے پہلے بھی ماضی میں انکار کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جب کوئی انٹرنیشنل لیول پہ اس حوالے سے کوئی ہوتا ہے, پاکستان کے سیاسی جو قید ہوں جتنے بھی لیڈرشپ, ان کے ماضی میں کئی مثالیں ہیں ان کو ملک سے باہر لے جانے میں کردار جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ وہی بات ہے, ایک تو مختلف یہ ہے کہ یہ جو عمران خان والا 9 مئی والا, ان کے پاس ایک سالڈ ریزن ہے کہ عمران خان کا کہ عدلیہ جو عدالتیں ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گی, اور پھر جو اداروں کے اوپر جو حملہ وغیرہ. تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ اس کا ابھی جو یہ ایک امید کی جا رہی تھی وہ ممکن نہیں نظر اچھا آ رہی. میں ایک اور ایگزامپل, بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں اس وقت تو امریکہ کی کلنٹن نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا نواز شریف جب گرفتار تھے ان کو باہر نکالنے میں, کلیدی کردار ادا کیا تھا, اور اس میں سعودی گورنمنٹ کا بھی اور قطری گورنمنٹ کا بھی رول تھا ایٹ دیٹ ٹائم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان نے یا پاکستان کی فوج نے آرمی چیف نے بات کیوں سن لی؟ آپ جنرل مشرف ڈکٹیٹر تھے, کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن جنرل مشرف جو ہے نا ان میں ایک بات تھی کہ وہ بائی گانز کر دیتے تھے, یعنی کہ ان کا نواز شریف سے ذاتی مسئلہ تھا, لیکن وہ نواز شریف کو جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف کو باہر جانا چاہیے تو انہوں نے اوکے کر دیا. شاہ جی ویسے اس پہ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. جنرل مشرف نے اس وجہ سے نہیں کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات کو بھول کے, جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا اس کو آپ کا لوکل لیول پہ بھی ایکسیپٹنس کے لیے اور انٹرنیشنل لیول کی بھی ایکسیپٹنس کے لیے وہ آپ کو وہ چاہیے ہوتی ہے, سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ آپ یہ اس طرح کی جو بڑی پاورز تھی, امریکہ ہو یا پھر جو سعودی عرب کے اوپر آپ کی ریلائنس ہمیشہ سے رہی ہے خاص طور کے اوپر, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ فیکٹر زیادہ تھا. باقی میں مشرف ایک بات کروں کہ مشرف کا ایک پرسنالٹی ٹریٹ بھی تھا نا. آپ میں مشرف کا پرسنالٹی ٹریٹ اس لیے کہتا ہوں, دیکھیں آپ نہ بھی مانتے, آپ کہتے نہیں جی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس بندے کے اوپر نہیں کر سکتے تھے نا, کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں وہ مشرف اس لیے نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اگر وہ مثالوں والی بات جو صدر بش نے کال کی تھی, مطلب مشرف یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پارلیمنٹ موجود ہے, ہم ان سے جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی, اس کے بعد ایک دھمکی آئی اور مشرف لیٹ گیا. یہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا تو وہ اتنا زیادہ وہ گراؤنڈ یا وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں, آپ ایون یہ نواز شریف کی مثال دیکھ لیں, جو ابھی مڈل ایسٹ میں جب یہ معاملہ چلا تھا اور سعودی عرب نے یہ ہم سے مطالبہ بھی کیا تھا, تو اس ٹائم مطلب نواز شریف کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ سعودیوں کو وہ انکار کر دے گا. یہی کہا گیا کہ ہم پارلیمنٹ میں اس کی ڈسکشن کرتے ہیں, جب وہ یمن کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا. تو یہ جمہوری قوت, جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں اور ڈکٹیٹرز میں یہ ایک بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹرز جو ہے نا وہ اپنی اس کے لیے اس کو وہ کمزور ہوتا ہے اس طرح کے وہ معاملات. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسنالٹی کا بڑا, جنرل سی سی جو ہیں وہ بھی ڈکٹیٹر ہیں نا,
یا آپ کرنل قذافی کی بات کریں، وہ بھی اپنے ملک میں ڈکٹیٹر ہیں، 40 سال رہے، امریکہ کو نہیں مانتے تھے وہ. ریکارڈ کی باتیں ہیں نا، یہ پرسنالٹی بھی تو ہوتی ہے نا. کہ مشرف کیا تھے، مشرف کا جو فوجی بغاوت تھی نا، وہ انگلش میڈیم فوجی بغاوت تھی. کہ مشرف باہر امریکہ کے پڑے ہوئے، اور ان کا ذاتی جو رکھ رکھاؤ تھا وہ انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ تھا، بڑے کھلے ڈولے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو ساتھ دو ڈکٹیٹرز کی اگزامپل بھی دے دی جو نہیں بھی مانتے. میں ایک بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مشرف نے جو اجازت دی اس کے اوپر ظاہر ہے ان کی انٹرنیشنل ضرورت بھی تھی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس پہ خود مشرف کا بھی ایک رول تھا نا. کہ مشرف، آپ دیکھیں نا کہ جب میاں شریف کی وفات ہو گئی تو جنرل مشرف نے خود ٹیلی فون کر دیا جدہ میں تعزیت کے لیے، اور جو ٹیلی فون کال ملائی، مشرف صاحب جو ہیں وہ لائن کے اوپر آئے، شہباز شریف صاحب جو آج پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بات کی کہ مجھے بڑی تعزیت ہے، آپ کے ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف سے بات کروائی، انہوں نے کہا جی بھائی جان نے بھی گل کر لو. ٹھیک ہے، ایک میں آپ کو مشرف کی اور مثال دیتا ہوں جو اس کے یہ ڈکٹیٹر کتنا کمزور ہوتا ہے. جب اس نے حکومت وہ سارا ٹاپل کر دی، اس کے بعد چیف ایگزیکٹو ہو گئے، تو اس کے بعد مقامی لیول کے اوپر نا ملتان کا اس ٹائم ایک ڈپٹی کمشنر تھے، میں ان کا نام کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ مجھے کوٹ نہیں کرنا. ملتان کے ڈپٹی کمشنر کو جو ہے نا، ہوا یہ تھا کہ ملتان میں جو ایریا تھا وہاں پہ جو گھنٹہ گھر ہے یا کیا ہے، وہاں پہ نا جو ریڑھی بان ہوتے تھے، تو وہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن جو میونسپل والے ہوتے ہیں انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی کہ آپ یہ جو انکروچمنٹ ہے یہ اس کو ختم کریں. تو اس پہ جو ہے نا وہ ریڑھی بانوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا. تو دوسرے دن ملتان کے کور کمانڈر نے اس ڈپٹی کمشنر کو ٹیلی فون کیا کہ چیف ایگزیکٹو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان ریڑھی بانوں کو تنگ نہ کریں، اور یہ انکروچمنٹ والا جو قبضے کا وہ آپ خلاف جو کارروائی شروع کر رہے ہیں تو وہ ان کو نہ کریں، کیونکہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑھ نہ جائے. تو یہ ڈکٹیٹر اتنے زیادہ جو ہے وہ اس کو بزدل کہیں، کمزور کہیں، تو یہ میں تجربہ نہیں ہوتا نا، وہ پاور میں ہے، تو انہیں پتہ مطلب نہیں وہ ہوتا کہ کس طرح ہاں، ہینڈل تو کریں. یہ ایک ڈپٹی کمشنر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ اس ٹائم وہ مشرف کی لیکن وہ فخر تھی. جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ ہمارے پاس کتنی پاور ہے تو پھر چھوڑتے نہیں کچھ. نہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. تو شاہ جی یہ ڈسکشن جو ہے واقعات بڑھتے ہی جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا فارورڈ ملتان سے ہی وہ جو ہے نا، مجھے بتائیں کہ فارورڈ بلاک کی کیا کوئی، اور یہ جو خواجہ شیراز والا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ فخر، خواجہ شیراز پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، کونسا شریف سے، بلکہ آپ کے علاقے ڈی جی خان لیا کے قریب ہیں. خواجہ شیراز ایک تو یہ ہے کہ 183 ان کا ہے این اے 183 اس سے ایم این اے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پرانے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. شروع میں یہ پی ایم ایل ویسے کیو میں بھی رہے، یہ لوٹے ہی تھے پہلے، پی ایم ایل کیو اور باقی سیاسی جماعتیں گھومتے پھرتے پھر یہ ادھر آئے. مجھے یہ بتائیں کون لوٹا نہیں ہے؟ نہیں نام لینا مجھے شروع کریں. جنوبی پنجاب میں تو زیادہ تر ہی ہیں شاہ جی. میرا کہنے کا مطلب ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر لڑے نا، انہیں تو تو لوٹا یہ کہہ بڑے کے پرانے نہیں ہیں یہ شاہ جی، یہ پرانے میں جواب دیتا ہوں نا حضور. نہیں، آپ یہ توہین کر رہے ہیں ایک بندے کی جو غلط کر رہے ہیں، بالکل آپ غلط کر رہے ہیں. نہیں شاہ جی میں بتا، یہ کب آئے، یہ پی ٹی آئی انہوں نے کب جوائن کیا آپ کو پتہ ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ. جب نون لیگ کی گورنمنٹ ختم ہوئی اس کے بعد ایک محاذ بنا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ، یہ اس ٹائم جو ہے وہاں سے چھلانگ لگا کے پھر یہ دوسری پارٹی میں آئے. تو اس سے پہلے یہ ایک اور پارٹی میں تھے. شاہ جی نہیں، یہ ایک دیکھیں، آپ اگر کسی باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ لوٹے ہیں جو سیاسی جماعتیں جو تبدیل کرتے ہیں، جس طرح عمر ایوب ہے وہ ہر ایک نئی اس کے ساتھ پارٹی کے ساتھ الیکشن لڑتے تھے، تو یہ بھی اسی طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اگر لوٹوں کا بات شروع کریں نا کہ جی پارٹی چھوڑنا لوٹا ہے، تو پھر قائد اعظم سے شروع کر لیں. نہیں وہ شاہ جی وہ پھر قائد اعظم سے شروع کر لیں. ایک ہوتی ہے شاہ جی آئیڈیالوجی کی بیس پہ، یار سن لیجیے آپ سیاسی اس کے اوپر، آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر یہ آئیڈیالوجی نہیں ہوتی شاہ جی. یہ کسی کو بارے میں کہہ سکتے شاہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ جو حکومت ہے وہ جو پیچھے سے جو کنگز پارٹی ہوتی ہے یہ ان کی ہوگی. ابھی آپ کی اس بات کو غلط ثابت کرتا ہوں، ابھی آپ کی اس بات کو غلط ثابت کرتا ہوں. جنوبی پنجاب محاذ، ابھی پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے، اس پہ کنڈیم کرتا ہوں. یار آپ زیادتی کر رہے ہیں نا، یہ زیادتی آپ پتہ کیا، یہ ہمارا بہت بڑا ظلم ہو گیا. ظلم پتہ ہے کیا ہمارا، کہ وہ کوئی مثال ہے تو اچھی نہیں ہے، تو کسی خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بندہ آ جاتا ہے آپ جیسا بھائی، اور نہیں جی یہ تو جسم فروش ہے،
نہیں یہ دیکھیں نا، یہ زیادتی آپ کر رہے ہیں. میں اب آپ کو آپ کی بات سے غلط ثابت کروں گا. کیسے؟ مین بات سے ہم نکل گئے. وہ یہ ہے کہ یہ جنوبی محاذ میں آئے، جنوبی محاذ سے انہوں نے ٹکٹ لے کے پی ٹی آئی کے اوپر الیکشن لڑا. 2013 کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے، 18 میں 2013 میں اور 2018 میں. نہیں 13 میں یہ نہیں، نون 18 چھوڑ میں. گئے یس، تھے، یہ 18 میں 2018 میں ٹکٹ لے کے، یعنی کہ یا تو ہے کہ اپنی پارٹی چھوڑ کے، نون لیگ چھوڑ کے اس کے خلاف ووٹ دیتے. نہیں کیا انہوں نے. یہ پارٹی انہوں نے بدلی، نئی پارٹی کا ٹکٹ لیا، جھوٹ نہیں بولا، لوگوں کو بتایا ہے نا کہ میں جی اس پارٹی میں آ گیا ہوں. ووٹ لیا، ایم این اے بنے. 18 سے ایم این اے بن گئے اور پھر 24 آ گئے. چلو 18 میں تو پوری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی نا، ایسا ہی ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. 24 میں تو پوری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھی. لوٹا بن سکتے تھے، آسانی سے بن سکتے تھے نا. اور میں اب آپ کو اگلی بات بھی بتا دوں، کیونکہ یہ بات آپ کے لیے بتانا اس لیے بھی ضروری ہے. آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی. میں اس بات کا ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ جب 2018 میں یہ ایم این اے بنے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، عثمان بزدار، ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ انہوں نے دلوایا تھا. اچھا، ایم پی اے کا ٹکٹ پی ٹی اے کا انہوں نے دلوایا. وہ تو جسے کہنا کہ قسمت ان کی عثمان بزدار کی کہ ان کی احسن گجر اور فرح صاحبہ سے تعلق نکل آیا، اور عمران خان صاحب کو کوئی بااعتماد بندہ چاہیے تھا وزیر اعلیٰ پنجاب، تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور یہ ان کے ایم این اے تھے، ٹھیک ہے، ایم این اے اوپر تھے، نیچے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار. عثمان بزدار صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر چلنے کی بجائے یہ تو خوش ہو گئے کہ جی اب تو ہمارے کام ہوں گے، مطلب ایک ہی شہر کا جو ہے، ایک ہی شہر کا، اور میرا ایم پی اے ہے. وہ یوں بات ہوتی ہے نا، میرا ایم پی اے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے کام ہوں گے. انہوں نے ڈی سی کو یا ایس ایس پی کو کوئی کام کا ہوگا، ان کے کام نہیں ہوئے، حیران ہوا. پھر انہیں مقامی انتظامیہ نے بتایا کہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اس کا کام نہیں کرنا. اچھا، عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی کس کی جڑیں کاٹنی شروع کر دی؟ اس بندے کی جس نے اس پر احسان کیا تھا، اور وہ یہ بندہ تھا. اچھا، اب اگلا بندے کا کریکٹر جو ہے نا، وہ ان باتوں سے پتہ لگتا ہے. انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم اپنی پارٹی سے ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے، پارٹی سے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو عثمان بزدار ہے، یہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اور میرے کام نہیں اس نے کرنے، میرے بندے توڑ رہا ہے. بندے اسی طرح توڑے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، اور فخر ہوا آگے کیا ہوا؟ یہ کہ انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے ہم خیال، جو کہ پنجاب گورنمنٹ سے عثمان بزدار سے تنگ تھے، ان سب کو اکٹھا کر لیا. عمران خان صاحب نے 2 دفعہ ان سے ملاقاتیں کی کہ عثمان بزدار سے معاملات، یہ ریفیوز. انہوں نے کہا میں آپ جب تک عثمان بزدار کو ہٹاتے نہیں ہیں میں آپ سے راضی نہیں ہوں گا. جو سب سے پہلے عمران خان کے خلاف بولنے والے تھے نا اصول کے اوپر، یہ وہ بندہ تھا. اور عمران خان بڑا پاورفل تھا، فوج اس کے ساتھ تھی، اسٹیبلشمنٹ اس کا، یہ نہیں ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا. پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا عمران خان صاحب ناراض تھے، اور آپ کو یاد ہے اس وقت بہت سارے پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں وہ سندھ ہاؤس چلے گئے تھے. یاد ہے آپ کو؟ سندھ ہاؤس چلے گئے تھے، اور یہ وہ والے ایم این اے تھے جن کے بارے میں ڈاؤٹ فل تھا نون لیگ کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، کہ یہ ڈیفیکٹ کر جائے. اس وقت ان کو کہنا شروع ہوئے، راجہ ریاض گروپ جو تھا، راجہ ریاض گروپ، اس وقت ان کو کہنا شروع ہوئے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور عمران خان کے اندر سے فارورڈ بلاک بنے. آئیڈیل ٹائم تھا، لوٹا ہونے کا ٹائم تھا وہ. انہوں نے، ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ میرا عمران خان سے ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. میں اپنا ٹائم پہ فیصلہ کروں گا، میں اس طرح میں منہ کالا نہیں کروں گا. یہ میرے خیال میں انہوں نے بڑا خاندانی ہونے کا ثبوت دیا. آگے کیا ہوا فخر؟ آگے یہ فخر ہوا کہ یہ اس بات کا میں آئی وٹنس ہوں. آئی وٹنس اس طرح سے ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک دن، انہی دنوں کی بات ہے جب بڑا پل اینڈ پش چل رہا تھا، جب ہو رہا تھا کہ یہ آپ جو ہیں شامل ہو جائیں. تو میں پارلیمنٹ لاجز میں ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی، چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو فون آیا کسی بندے کا. کس کا؟ میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں ادھر میرے دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو بے شک آپ آ جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑی دیر ہوئی تو ڈیفینس منسٹر اس وقت کے جو وزیر دفاع تھے عمران خان کے، یہ کھٹک صاحب، یہ اور اس وقت کے
جو وزیر کمیونیکیشن تھے عمران خان کے، جو آج کل روپوش ہیں، مراد سعید، وہ اور 2-3 اور بندے اسی طرح کے، وہ سارے ایک دم آ گئے. اب مراد سعید بھی مجھے جانتے تھے، افراسیاب خٹک بھی مجھے جانتے تھے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ہم تو اس بندے کو راضی کرنے آئے ہیں. تو یہ بیٹھ کے تو میں اب اس کے ساتھ کیا بات اب کریں؟ اس سے کیا بات کریں. اب میں محسوس کر گیا کہ یار یہ اب جگہ مناسب نہیں ہے، انہوں نے اپنی راز نیاز کی بات کرنی ہے. میری تھوڑی سی گپ شپ ہوئی افراسیاب خٹک سے، مراد سعید سے، تو پھر میں نے خود ہی محسوس کیا. میں نے کہا میرے خیال میں ان کو مخاطب ہوا جن کا میں مہمان تھا. میں نے کہا خواجہ صاحب میرے خیال میں چلتا ہوں، کیونکہ اب آپ نے اپنی راز نیاز کی بات کرنی. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مراد سعید جو ہیں انہوں نے کہا جی، ظاہر ہے مراد سعید سیاستدان تھے، انہوں نے کہا جی ہاں اعجاز بھائی آپ جائیں تو پھر ہم کوئی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو میں اٹھ کے جانے لگا، تو ویسے ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی بائی دا وے اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ بڑی تاریخی میٹنگ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کی تصویر لے لوں. میں نے یہ بات کس سے پوچھی؟ خواجہ شیراز سے. خواجہ شیراز سے کیوں پوچھی؟ کیونکہ میں مہمان تھا خواجہ شیراز کا ان کے گھر. تو خواجہ شیراز نے کہا کہ بے شک آپ ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں نے اس کی ویڈیو بنا لی، اور وہ ہم نے جیو پہ وہ رپورٹ بھی کی، بعد میں نے وہ ٹویٹ بھی کی ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا وہ منانے آئے تھے اس کو اور یہ نہ مانتا. ایٹ دیٹ ٹائم کہا تو یہی جا رہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی دوسری طرف ہے، یہی عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس. اچھا اس بندے نے کریکٹر دکھایا. اچھا پھر آگے کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ عمران خان نے پھر عثمان بزدار کو اٹھا دیا تھا وزیر اعلیٰ، پرویز الہی بن گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس بندے نے وہاں پر موقف اختیار کیا کہ جی دیکھیں میرا مسئلہ جو تھا نا وہ عثمان بزدار کا اختلاف تھا، وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں نہیں عمران خان کو چھوڑ کے جا رہا. وہ تو بڑا آئیڈیل ٹائم تھا. یہ نون لیگ بھی ان سے جفی مارنے کے لیے تیار تھی، پیپلز پارٹی بھی اس کو لینے کے لیے تیار تھی. بات لمبی ہوگی، وہ آپ نے بات مجھے چھیڑ دی اس لیے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں اب ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ اچھا ہوا یہ ہے کہ یہ پریشر تھا، وہ سارا گزر گیا. 24 کا الیکشن لڑا، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان پر ہر طرح سے دباؤ ڈالا. میں 3 ماہ پہلے آپ کو بتاؤں ان کے سارے کاروبار بند کر دیے گئے، سیل. ان کا ایک پیٹرول پمپ تھا، سیل کر دیا گیا، اور بھی ساتھیوں کو بڑا دباؤ ڈالا گیا. یہ 3 ماہ پہلے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، یہ تھے نہیں. اور تو اور ان کی بچی ہے ایک چھوٹی اسمال چائلڈ، زارا اس بچی کا نام یاد ہے، اس کی کتیاں اٹھا کر لے گئے. وہ بھی جو ہے نامعلوم افراد اٹھا کر گئے، وہ بھی جبری طور پر لاپتہ ہے. یہ چل رہا تھا. اب یہ آئینی ترمیم سے پہلے ان کے اوپر یہ کرتے رہے، یہ کے پی کے میں چھپے رہے. اس دوران بھی میری ان سے کوئی رابطہ ہوا. ابھی گزشتہ رات کو یہ اسلام آباد میں جو آئینی ترمیم ہو چکے، تو اسلام آباد سے اپنے ان کے ساتھ ہیں شہزادہ کھوسو، ان کے ساتھ یہ ٹریول کرتے ہوئے گئے. انہوں نے لاہور میں ایک شادی اٹینڈ کرنی تھی اپنے کزن کی، تو ملتان میں ان کے بچے تھے، ملتان میں بھی ان کا گھر ہے. اچھا، تھانہ بہاؤدین زکریا کے ایریا میں. تو وہاں پر یہ گئے، تو جو ہی وہاں پر گئے تو ان کو آئے اور وہ اٹھا کر لے گئے ان کے گھر سے. اور گھر میں آپ دیکھیں فیملی، بچے ان کے سامنے، ان کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، ان کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا گیا. ٹھیک ہے، اور وہ لے گئے. پھر تھوڑی دیر، یہ بڑی جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد گئے اور پھر واپس آئے، اور وہ یہ شہزادہ کھوسا جو تھے وہ ان کے گھر پہ تھے، چونکہ اکٹھے ہی آئے تھے، تو ان کو اٹھا کر لے گئے. وہ اس کو بھی اٹھا کر لے گئے. وہ دل کا مریض ہے وہ جو بندہ دوسرا ہے. تو یہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اور یہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ گروپ بنانا جا رہے ہیں. اچھا، اور فارورڈ گروپ بنانے کے لیے پوری محنت ہو رہی ہے یہ ساری کہ بندے اٹھا لو. شاہ جی ویسے خبر کیا ہے، کس کا کون تیار ہو چکے ہیں یار ابھی تک؟ میرے خیال میں یہ جن لوگوں کے نام آپ کو پتہ ہے کہ ہم ماضی میں ڈسکس کرتے رہے ہیں، ہم بتائیں، خبر دیں گے کہ کون کون ہے، لیکن میں آپ کو کریم بتا دیا کہ یہ فارورڈ گروپ بنانے کی کوششیں. لیڈ کون کرے گا اس کو؟ یار ساری خبریں آج ہی دے دینی ہیں، آپ ذرا صبر کریں نا، وہ ہم اگلے پروگرام میں دیں گے. ٹھیک ہے، کل بھی ہمارا شو ہے نا فخر. ٹھیک تو ہے. میرے خیال میں فخر ہم نے بڑی لمبی بات کر دی، وہ آپ نے مجھے چھیڑ دیا. برا نہیں بنانا، آپ نے ایک رائے دی، چونکہ آپ کو شاید نالج نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو پوری کہانی سنائی کہ ایک بندہ جو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو مشکل وقت میں. ابھی آپ کو پتا ہے ان کے دوستوں کے جو قریبی ترین دوست ہیں ان کے کاروبار بند کر دیے، جس کو آپ فائنینشلی کرپل کر رہے ہیں، فیملی وائز پریشر ڈال رہے ہیں، پرچے کر رہے ہیں. تو وہ اگر کھڑا ہو تو میرے خیال میں ہمیں ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 25 گاڑیاں ہیں. اور پھر آپ یہ تصویریں بھی دیکھ لیں
उसी टाइम ये चले गए उनके जो तोसा में इनके घर पे, शीशा कोई नहीं छोड़ा, फर्नीचर कोई नहीं छोड़ा, तोड़ दिया सब कुछ। यार ये क्या है? मकामी पुलिस थी या कौन थे? ये सादा कपड़ों में लोग थे, कुछ लोग पुलिस की वर्दियों में भी थे। अच्छा। लेकिन ज्यादातर जो मुल्तान में तो 25 के करीब वीगो डाले आए जो काले शीशे थे वो आए हैं। अब आप कहाँ जाएं और किससे इंसाफ तलब करें? बिल्कुल तो नहीं, ये ये बिल्कुल वेरी गलत है और वेरी ये सैड, जुल्म और और ये जो भी नाइंसाफी है। जुल्म है, और मेरे ख्याल में इस जुल्म के ऊपर पार्टी किसी की लाइकिंग हो या डिसलाइकिंग हो, उससे बालातर होकर हम सबको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। और आई बिल्कुल हैट्स ऑफ टू ख्वाजा शराज, इनकी पूरी फैमिली, इनके बच्चे, इनकी अहलिया, इनके भाई जो भी हैं इनके साथ खड़े, सबको पूरी हैट्स ऑफ के वो खड़े हैं। हम्म, तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। तो देखें जी ख्वाजा शराज साहब के साथ क्या हुआ। हम इस तरह के इश्यूज को उठाते रहते हैं। किसी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पार्टी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ हमारी पसंदीदगी हो या ना पसंदीदगी हो, किसी भी के साथ ये ज्यादती है, वो ज्यादती है। हम उठाते रहेंगे। उम्मीद है आपको प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर कोई मालूमात है तो talkshock777@gmail.com पर दीजिए।